बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान ने कि सूबे और यूनिट बनने चाहिए बड़ी सियासी जमातों में बचाव डाल दिया है, लेकिन PTI के बगैर कोई भी ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी के साथ क्या होने जा रहा है, यही आज के व्लॉग में मौजू रखेंगे और आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी तलवारें निकाल ली हैं और दूसरी तरफ अहम हलकों ने भी फाइलें निकाल ली हैं। अब देखना है फाइलें वर्सेस तलवारें, और क्या जो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस से चोरी का इलेक्शन करके चोरी के वोट लेकर गुड गवर्नेंस क्या होगी। गुड गवर्नेंस करने वालों को अगर करप्ट आदमियों को तैनात करेंगे, नाहला आदमियों को लगाएंगे जो इनकी ख्वाहिश पर मुखालफिन को कुचल दें, तो गुड गवर्नेंस तो नहीं आ सकती। बैड गवर्नेंस की वजह से 78 साल गुजार दिए। जो 4 साल से कह रहे हैं कि ये सिस्टम फ्लॉप हो गया, क्लैप्स हो गया, वही तो जिम्मेदार है। वो तो बताएं उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है। नाज़रीन, वो कौन सा तुरब का पत्ता है जो आसफ अली जरदारी ने संभाल कर रखा है और नवाज शरीफ ने भी इन अंडर हैंड मुलाकातें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, आसफ अली जरदारी ने तुर्क का पत्ता संभाल कर रखा है जिसका तोड़ फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट के पास बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र नहीं आता, और उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। मरसू मरसू सिंधना देसू। और मरीम नवाज तो कहती हैं मैंने तो हर जुमे मरी जाना है, सूबे कौन बनाएगा, जबकि ख्वाजा आसफ अलीम खां में मैच पड़ा हुआ है। अलीम खां को ने क्या वो रिज़ाइन देते हैं या अपने बाज़र पर कायम रहते हैं। और ये अचानक बिजनेसमैनों का क्या काम है सूबों की तादाद से, ये किसकी बोली बोल रहे हैं, ये किसकी कठपुतली हैं। और कहा जा रहा है कि बाद हाउसिंग सोसाइटियों ने जिन्होंने अरबों रुपए इरीगेशन और दूसरे जगहों की नालों पर अपनी प्रॉपर्टी बना ली और उन्हें पीछे दिया, उनकी भी फाइलें खोली जा रही हैं। हाँ, मौत दिखा के बुखार दे दें तो मुझे नहीं पता। नाज़रीन, सूबों के बहस के पीछे आखिर चल क्या रहा है, आज तमाम मालूमात आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अब तक पूरी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और नून लीग के मोहसिन नकवी की तकरीर पर DGISPR की गुफ्तगू के बाद किसी हद तक मान गई है और अब क्या करने जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने कहा है कि ये हमारे होते हुए सूबे नहीं बना सकते, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आज सईद गनी ने भी नून लीग को लताड़ा है और उन्होंने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज तो खुद फार्म 47 के हैं, ये हारे हुए थे। ये टीवी ने, तमाम मीडिया ने कवर किया है। बस कुछ देर मेरे साथ रहें, आपको वो पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि बिला आखिर होने क्या लगा है और सूबे क्यों नहीं बन सकते। मगर कुछ होगा क्या, रेफरेंडम होगा, और क्या सूबे यही सियासतदान बनाएंगे 28वीं 27वीं और 29वीं तरमीम में। सियासतदान अपने हाथ काट कर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर छोड़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर हैं ने एक प्रोग्राम में कहा था कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, तो हम क्या कर लेते। राना सनाउल्लाह साहब दरअसल बताना चाहते थे कि मोहसिन नकवी की किसके आदमी हैं और कितने मजबूत हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, जबकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अरबों रुपये डूब गए। घर का बेती लंका ढाए, नजायज़ पैसा नजायज़ खातों में चले गया और अब ये दरख्वास्त करने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब इनकी मजबूती ही इनके गले का तोक बनने जा रही है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ इस्लामाबाद के ताकत के ऐवानों में एक जल्जला सा आ गया है। मोहसिन नकवी जी ने इस पूरे सिस्टम में सबसे मजबूत खिलाड़ी समझा जाता था और अपने आप को साबित भी किया। वो वज़ीर पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला भी बने और वज़ीर दाखिला भी बने और ICC के चेयरमैन भी बने। क्रिकेट का क्या हाल है वो मैं आपको क्या सुनाऊं, आप ही मुझे बता दें। कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है। जब दयानतदार अफसरान की बजाय खाओ पिए अफसर लगाओगे और मुखालफिन को कुचलने के लिए उनको इस्तेमाल करोगे, अदालतों को कमज़ोर करोगे, तो गुड गवर्नेंस कहाँ होगी। बैड गवर्नेंस से ही तो इलेक्शन चोरी किया जा सकता है, गुड गवर्नेंस से तो इलेक्शन चोरी नहीं ना होता। फिर वो ताकतवर और कमज़ोर को एक ही सजा देता है। हालक दादलक जैसे अफसर, जवेद इकबाल जैसे IG अब आपको कहाँ से मिलेंगे।
جو حاکموں کو کہہ دیتے تھے کہ ہم غلط کام نہیں کرتے، اب تو ایک غلط کام سرکاری افسر، اعلیٰ افسر 5 کام حکمرانوں اور طاقتوروں کے بارے میں کہتا ہے، 2 اپنے لیے کہتا ہے، اسی لیے زبان زدے عام ہو گئی ہے۔ ناظرین، اچانک میڈیا کے سامنے آتے ہی ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس نے حکومت کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سسٹم میں رہ رہے ہیں، وہ تباہ ہو چکا ہے، سسٹم تباہ ہو چکا ہے، جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا، اب نئے انتظامی یونٹس یہاں صوبوں کی طرف جانا ہوگا۔ یہ خواہش محسن نقوی کے علاوہ ایک طاقتور ترین شخصیت کی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرا پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ انڈر ہینڈ تو کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا۔ یہ محض ایک بیان نہیں تھا، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ شہباز شریف حکومت ہائیبرڈ ماڈل مکمل طور پر ناکام ہو چکا، اکانومی ختم ہو گئی ہے، سیاسی استحکام نہیں آیا، اور اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے جن کی کریڈیبلٹی تھی ان کی کریڈیبلٹی بھی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن DGISPR کا ایک بیان آتا ہے، اور بظاہر تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ محسن نقوی کی ذاتی رائے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک میں گڈ گورنر اور سیکورٹی پر ایسا سوالیہ نشان لگا دیا ہے جو حکومت کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہی۔ ایک قسم کی ان دونوں کی پریس کانفرنسیں یا میڈیا ٹاک یا سمٹ میں گفتگو حکومت کے خلاف ایک بڑی چارج شیٹ ہے، جس سے حکومت انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس ملک میں جینے کا کیا فائدہ۔ خیر ناظرین، DGISPR نے کہا ہے کہ گورنر اور سیکورٹی کا گہرا تعلق ہے، یہ سچ ہے، اور ابھی حکمرانی کے لیے سسٹم کے لیے ری سیٹ کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پرانے ہی بوتلوں میں پرانی شراب ڈالی جائے؟ یہی بیوروکریس ہے نا، گریڈ 21 22 کے اور 19 کے، جنہیں مختلف جگہوں پر لگایا گیا ہے، اور یہی لوٹ مار کرتے ہیں۔ جب اکیڈمی میں آتے ہیں تو کیا اثاثے ہوتے ہیں، اور جب عوام کو لوٹ کر اربوں پتی بن جاتے ہیں۔ اور واپڈا نے تو اوور بلنگ میں اس ملک کی چیخیں نکلوا دی ہیں، اور لاہور میں تو اوور بلنگ اور لیسکو کی لوٹ مار پر شکایتیں زبان زدے عام ہیں کہ اوور بلنگ ہو رہی ہے۔ لیکن ہم سیاست کی طرف رہتے ہیں، کیونکہ 26ویں ترمیم میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی نے کہا کہ پنجاب میں بیٹھے لوگ حقیقت سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز خود فارم 47 کیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے آج تک مسلم لیگ نون نے کوئی الیکشن دھاندلی کے بغیر نہیں جیتا۔ یہ پیپلز پارٹی کی چارج شیٹ نون لیگ پر ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی کے بغیر آج تک کوئی الیکشن نہیں جیتا۔ ہو سکتا ہے سعید غنی صحیح کہتے ہوں، اب اس پر کوئی پنجاب کا وزیر ہی آ کے بیان دے گا۔ سارا دن یہ ایک دوسرے کے بیان دیتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوؤں پر بات نہ ہو، مہنگائی پر بات نہ ہو، بے روزگاری پر بات نہ ہو، لا قانونیت پر بات نہ ہو، دہشت گردی پر بات نہ ہو، لوٹ مار پر نہ ہو، اور عملاً تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنسوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور سارا دن میڈیا ان کی سچی جھوٹی خبریں عوام تک پہنچاتا رہتا ہے، کیونکہ اپنی اس کی ایڈیٹوریل پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، اب کہانی پھر آ جاتے ہیں محسن نقوی کے بیان، یہاں اہم ترین شخصیت کی صوبوں کی خواہش پر۔ اب یہاں سے کہانی ایک انتہائی دلچسپ اور خطرناک موڑ لیتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں تو پھر صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ آخر اس کی وجہ تو کچھ ہوگی۔ آئیے ذرا آئین پاکستان کے طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی شق نمبر 239 کی ذیلی شق 4 یعنی کہ 4 کے تحت اگر کسی صوبے کی حدود کو تبدیل کرنا ہو یا نیا صوبہ بنانا ہو تو اس سے متعلق صوبائی اسمبلی کے ارکان کی 2/3 اکثریت، کسی بھی صوبائی اسمبلی کے اراکین کی 2/3 اکثریت سادہ اپڈیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جہاں آپ نے دوسرا صوبہ بنانا ہے یا بڑا بنانا ہے، 2/3 اکثریت کے ساتھ ووٹ لازمی ہے۔ اور صرف صوبائی اسمبلی نہیں بلکہ اس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت درکار ہوگی صوبوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اب زمینی حقائق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے فوراً میڈیا پر آ کر کہا ہے کہ محسن نقوی کی یہ تجویز گھسی پٹی ہے۔ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، یہاں لوگ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں اور آصف علی زرداری کی زبان بولتے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی 2/3 ووٹ کبھی نہیں دے گی،
KPK میں PTI ہے جو کسی صورت اس حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، اور پنجاب میں نون لیگ اپنے صوبے کے ٹکڑے کیوں ہونے دے گی، کیونکہ مریم نواز کو تو ہر جمعے سرکاری رہائشگاہ پر مری جانا ہوتا ہے۔ وہ 3 حصے اپنی سلطنت کم کرے گی، کیونکہ وہ تو پوری اپنی جماعت کے لوگوں کی بات نہیں سنتی، وفاقی وزیر ان سے نہیں مل سکتے، تو وہ اپنی رعایا کو کم کیوں کرے گی، ٹکڑے کیوں ہونے دے گی؟ جبکہ آئینی طور پر 2/3 اکثریت ملنا ناممکن ہے، تو پھر صوبوں کی یہ بحث کیوں چھیڑی گئی ہے؟ کھچڑی پک رہی ہے، کھچڑی پک چکی ہے، نشانہ کہیں اور ہے اور نظریں کہیں اور ہے۔ نئے صوبے بنانا مقصد ہی نہیں تھا، مقصد موجودہ سسٹم کو ناکام ثابت کر کے سسٹم کو ری سیٹ لانا تھا، یعنی کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی۔ لیکن اس پورے کھیل میں وہ کون سا ترب کا پتہ ہے جو آصف علی زرداری نے سنبھال رکھا ہے، اور جس کا توڑ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے؟ رپورٹس اور سیاسی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آصف علی زرداری جانتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر صدارت کا کارڈ کتنا اہم ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ موجودہ اسمبلییں توڑ کر یہاں سسٹم کو ری سیٹ کر کے کوئی نیا سیٹ اپ لانا چاہتی ہے تو آئین کے تحت صدر مملکت یعنی کہ آصف علی زرداری کے دستخط اور ان کی منظوری کے بغیر کوئی بھی نیا آئینی یا عبوری سیٹ اپ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، ان کا یہ حساب ہے۔ زرداری کے پاس 18ویں ترمیم کے ڈھال ہے اور صدارتی اختیارات کا ترک کا پتہ اور سندھ کی صوبائی اسمبلی پر مکمل کنٹرول ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ آئینی بحران کھڑا کر سکتے ہیں، اور پھر موجودہ حکومت کو لانے والے اور موجودہ حکومت سب کو جانا ہوگا۔ اسی لیے بلاول بھٹو زرداری کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جو شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ ریڈ لائن کو توڑتا کون ہے؟ ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی طرف فوج کی تعریف کر رہی ہے اور دوسری طرف سسٹم کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے۔ اب آتے ہیں نون لیگ کی طرف۔ نواز شریف تو نون لیگ میں خود 14ویں 13ویں کھلاڑی بن چکے ہیں۔ انہیں تو وزیر اعظم کا خواب دکھا کر لندن سے پاکستان لایا گیا، لیکن وزیر اعظم کا صحرا ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف پہ سجا دیا گیا۔ انہیں چپ کرانے کے لیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کی صاحبزادی مریم نواز کو دی گئی۔ اب وزیر داخلہ اور DGISPR کے بیانات کے بعد نون لیگ کس حد تک مان گئی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے؟ خواجہ آصف جو خود ریحانہ ڈار سے ہار گئے، سیال کوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ سے، ان کا بیان دیکھے۔ جیو نیوز کے پروگرام میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ DGISPR کے بیان کی مکمل توثیق کرتا ہوں، اور موجودہ حالات میں ہائیبرڈ نظام کی کامیابی میں ہی ہماری نجات ہے۔ وزیر ڈیفنس یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے رائٹ ہینڈ، اور نواز شریف کو کہتے ہیں ہم صوبے نہیں بننے دیں گے۔ اب ان کا دوگلا پن آپ کے سامنے رکھ لوں۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور سسٹم کے دیگر 5-6 لوگ مل کر بیٹھے اور دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی اس میں کئی مرحلے اور کئی کٹ پتلی تماشے آئیں گے۔ صوبے بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ 2/3 میجورٹی، پھر قومی اسمبلی سے، پھر ان کے وسائل، یعنی کہ نون لیگ مان چکی ہے اور مان بھی نہیں رہی، اور اندر خانے سازشیں بھی کر رہی ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل خطرے میں ہے، لیکن وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا سخت لہجہ سامنے آیا ہے، اور رانا ثناء اللہ نواز شریف کیمپ کے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم فارم 47 کے تحت آئے ہیں تو بتایا جائے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے جو ووٹ لیے وہ کس فارم کے تحت لیے تھے۔ ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرایا جائے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ہم نے ان کاکروچوں کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہے، رانا ثناء اللہ۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو ملک بھر میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، جس کا اسلام آباد، پشاور میں ایک بڑا جلسہ چلایا جائے گا۔ علیمہ خان نے اس سلسلے میں پورے پاکستان KPK میں عوام کا جوش و خروش دیدہ ہے۔ وہ جس شہر میں جاتی ہیں لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں۔ محمود خان عسکری راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ گفتگو میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی حالت تشویشناک ہے، یہ ان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، اس کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ 5 اگست کو ہونے والا احتجاج جب عمران خان کو ڈیالہ جیل میں قید پورے 3 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد حتمی حکومت کے بھیجنے کے لیے
فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا، اور فائنل راؤنڈ کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ان کے لانے والوں نے صوبوں کی خواہش کا اظہار کر کے پیپلز پارٹی کو اور اپنے سے دور کر لیا ہے نون لیگ کو۔ لیکن دونوں ڈرتے اس بات میں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہ اگر فائلیں کھل گئی تو ان سب کو اقتدار کے ایوانوں سے جیل میں جاتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، اور دوسری ان کے ساتھ اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو، پوری دنیا میں مقبول لیڈر کو، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اور اس کی اہلیہ کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہو گیا ہے، ان کی آنکھ کی بنائی چلے گئی، ذاتی معالجین کو نہیں چلا دیتے۔ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو پکڑنا پڑے تو ان کے پیچھے تو اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے۔ کیا آنے والے دن گمسان کی جنگ ہوں گی، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اچھے بن کے صوبوں کی خواہش کی تکمیل کریں گے؟ بظاہر ان سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چند بیوروکریٹس جنہوں نے ملک کا اربوں روپے لوٹا، انہیں کوئی چونا لگا کر چلے گیا ہے، اور اس ملک میں ہیوی اسکینڈل آئے، اور جو بزنس کمیونٹی نے میٹنگ کی تھی، کہا ہے اس کے اثرات ثمرات بھی نہیں آئے، کیونکہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ اپنا مفاد ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے، اربوں روپے کی کمائی ہوتی ہے، وہ اپنے مزدور کو، اپنی لیبر کو تنخواہ نہیں دیتی، تو ملکی مفاد میں کیسا فیصلہ کریں گے؟ اگر 8 صوبوں کو انتظامی سطح پر بنانا ضروری ہوگا تو بنانا چاہیے، لیکن اس کے لیے مکمل ہوم ورک، اور اس کے لیے منتخب نمائندوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے جنہیں عوام کی ووٹ کی تائید حاصل ہو۔ بغیر ووٹوں سے آنے والوں کا کوئی بھی فیصلہ ملک میں افراتفری اور ناکامیوں کی ایک نئی داستان شروع کر دے گا۔ ناظرین، عمران خان کی ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں جا چکا ہے۔ کیا دیکھنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے انصاف ملتا ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تاریخ پر تاریخ، جبکہ علیمہ خان نے کہا ہے 5 اگست ملک میں ایک نئی شروعات کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔